धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज आप लोगों से एक अनोखी बातों को लेकर बैठा हूँ। और वो अनोखी बातें ये है कि हम धरती पर विचरण करने वाले मानव, जो अपने को मानव कहलाते हैं, और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि हमारा नाम मानव इसलिए पड़ा, हम अक्लमंद हैं। परमपिता परमात्मा ने विवेक और बुद्धि हमें दिया है। मानव जैसा विवेक बुद्धि इस सृष्टि में और किसी के पास नहीं है। इसीलिए मानव को उत्कृष्ट प्राणी कहा गया है। सभी प्राणियों में उत्कृष्ट प्राणी कहा गया है, अफजलुल मखलूकात कहा गया है। लेकिन जहाँ पर ये उपदेश है कि अफजलुल मखलूकात है ये मानव, उत्कृष्ट प्राणी है ये मानव, और उन्हीं मानवों के लिए परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है आदि सृष्टि में, जिसे हम वेद कहते हैं। वेद के मानी है ज्ञान, वेद के मानी है विचार, वेद के मानी है सत्ता। विज्ञाने विद विचारेण विद सत्तायाम विद लाभे, ये सब वेद के अर्थ होते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त मानव समाज में हर संप्रदाय वालों ने कुछ कुछ किताबों को ईश्वरीय ज्ञान माना है। जैसे ईसाई लोग बाइबल को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, ठीक उसी तरीके से इस्लाम के मानने वाले लोग कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। और लोग भी मानते होंगे। आइए ज़रा हम पड़ताल करें कि सही अर्थों में ईश्वरीय ज्ञान का होना इन सब किताबों का, ग्रंथों का, मजहबी पुस्तकों का ईश्वरीय ज्ञान होना संभव है या नहीं। आज सुबह मैं लेख आप लोगों को पहुंचाया हूं, उसे मैं चाहता हूं कि वीडियो के रूप में भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि मानव समाज में जो कुरान को ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है, कलामुल्लाह कहा जाता है, आसमानी किताब माना जाता है, अल्लाह का दिया हुआ उपदेश माना जाता है, और कुछ लोग इसमें डिंग हाँकते हैं। ये ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। कोई डिंग हाँके या ना हाँके, MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक तो हाँकता ही है, और देश दुनिया में सभी भेड़ों की भीड़ को इकट्ठा करते हुए उन भेड़ों को सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, और हिंदुओं को धमकी भी देते हैं। आइए मैं कुरान की एक घटना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ 3 आयत मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और उन आयतों में अल्लाह ताला ने क्या उपदेश दिया है मानव समाज को, वो ज़रा ध्यान से आप लोग सुनिए। यह है सूरा हूद, सूरा नंबर है 11, सूरा का नाम है हूद। आयत नंबर मैं 64 को बोल रहा हूँ। वया कौम हादिही नाकातुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा ताकुल फी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसुइन फयाखुजुकुम अज़ाबुन क़रीब। यहाँ इसका अर्थ बतलाया गया है कि ऐ मेरे कौम, ये खुदा की भेजी हुई ऊँटनी है। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना मेरी बातों को। क्या बोला? ये खुदा की भेजी हुई ऊँटनी है, ये कलामुल्लाह है। तो खुदा की भेजी हुई ऊँटनी है, ये बोलने वाला कौन है? अगर अल्लाह की कलाम है और अल्लाह खुद कह रहे होते तो अल्लाह ये कहते कि मेरी भेजी हुई ऊँटनी है। लेकिन नहीं, ये खुदा की भेजी ऊँटनी है तुम्हारे वास्ते। किसके वास्ते खुदा ऊँट भेजे? कि मेरी नबुवत का एक मोजिज़ा, एक चमत्कार, तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो कि खुदा की ज़मीन में वो जहाँ चाहे खाए पिए, उसको तकलीफ ना पहुँचाओ। किस्सा क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आयत उतरी
حضرت صالح نام کی ایک پیغمبر تھے اور وہ کال تھا سمود کا. سمود نام کی ایک قوم تھی. اس سمود قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتے ہوئے، لیکن یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، میں تو دعویٰ کے ساتھ کہتا آیا ہوں اور کہہ رہا ہوں. پھر اگر اللہ کی کلام ہوتی تو یہ نہ کہتے کہ اے میرے قوم یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے. خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے. خدا کن کے لیے بھیج رہے ہیں؟ یہ صالح نام کے جو پیغمبر ہے ان کی پیغمبری کا پرمان دینے کے لیے بھیج رہے ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس اونٹنی کو مت مارو، ان کو اللہ کے زمین میں چھوڑ دو، ان کو اپنے آپ حساب سے چلنے پھرنے دو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اللہ نے اونٹنی بھیجی، صاف شبدوں میں یہاں لکھا ہے اللہ نے بھیجی، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے تمہارے واسطے، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ. اللہ اونٹنی بھیجتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے پاس پشو کا استبل ہے. اونٹ بھیجنے سے پہلے وہ اونٹنی تھی کہاں؟ اللہ کے پاس اونٹنی ہے، کیول اونٹنی نہیں دمبا بھی ہے، جو ابراہیم بھی جب اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ ہی نے دیا تھا اور وہ ذبح کرنے کے لیے لے گئے تو اللہ نے کہا یہ امتحان تمہارا پاس ہو گیا، اور بیٹا اسماعیل کو ہٹا کر کے وہاں دمبا لا کر کے دیا. یعنی اللہ کے پاس دمبا اور اونٹنی جیسے پشو ملیں گے، پر کوئی گھوڑا مت مانگ لینا. وہاں اللہ سے اگر ان سب سامانوں کو منگوانی ہو، کون سامان؟ جیو جنتو پشو، تو بھلے ہی اونٹنی منگوا لینا، دمبا منگوا لینا. تو اللہ سے کیسے منگوائیں گے؟ اللہ کا ڈائریکٹ ایجنٹ مولانا سعد، تبلیغی جماعت کے ہیڈ، ادھکش، امیر، وہ اللہ کا ڈائریکٹ ایجنٹ ہے، ان سے منگوا لینا. یا وہ دیوبندی والے، دیوبند مدرسہ، دیوبند مدرسہ جو دارالعلوم کے سبھی مدرس، محتمیم اور مفسر قرآن، شیخ الحدیث، یہ جتنے بھی ہیں، میں آج سب سے پوچھتا ہوں کیا اللہ اپنے پاس اونٹنی اور دمبا کا استبل بنائے ہوئے ہیں؟ تو خالی اونٹنی ہے یا اونٹ بھی ہے؟ اگر اونٹ نہ ہو تو اونٹنی اپنے نسل کو کیسے بڑھاتی؟ خیر، آئیے پھر اگلا آیات میں کیا بولا دیکھیے گا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرَ مَكْذُوبٍ. ورنہ پھر تمہیں فوراً ہی خدا کا عذاب لے ڈالے گا. اس اونٹنی کو مارنے کے لیے منع کیا، اس اونٹنی کو مارنا مت، اللہ تعالیٰ تم پر فوراً عذاب ڈال دیں گے، دنڈ دیں گے اللہ. اس پر بھی ان لوگوں نے اس کی پونچھ کاٹ ڈالی اور مار ڈالا. صالح نے کہا اچھا تم لوگ 3 دن تک اپنے گھر میں موج مستی کر لو، آرام کر لو، آرام اڑا لو، چین سے چین کو اڑا لو، 3 دن کے بعد تمہیں سزا بھگتنا ہے. بیچارنی بات یہ ہے کہ اونٹنی بھیجی ہوئی اللہ کی اونٹنی کو اللہ خود بچا نہیں پائے، اور جن قوم کے لیے نمونہ کے لیے بھیجا اسی قوم کے لوگ ہی اس اونٹنی کو مار ڈالا. اس اونٹنی کو اللہ بچا نہیں پائے، اور بولا گیا کہ اس اونٹنی کو مارتے ہو تو فوراً تمہیں اللہ کے عذاب ستانے لگیں گے. جب انہوں نے مار دیا اس اونٹنی کو تو صالح جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ 3 دن تم گھر میں موج مستی کر لو، 3 دن کے بعد اللہ تمہیں سزا دیں گے. آیت نمبر 66 میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ دوسری آیت نمبر 65 تھا. 66 میں کیا بتایا دیکھیے گا. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
برحمت منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوی العزیز. کیا بتایا؟ دیکھیے یہی خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹی نہیں ہوتی. خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہوتی. پھر جب ہمارا عذاب حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان کے لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان سب کو بچا لیا، ان پر ہم نے مہربانی کی، ان کو نجات دیا. لیکن رسوائی اپمانت کن کو کیا؟ جو لوگ صالح کے دین کو سویکار نہیں کیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صالح جو پیغمبر تھے اس کا جو سندیشہ تھا، وہ جو سندیشہ دے رہا تھا اللہ کے نام سے، اس کو جن لوگوں نے سویکار کیا اسے اللہ نے بچا لیا، اور جنہوں نے سویکار نہیں کیا انہیں اللہ نے مار دیا. اب انہیں اللہ نے مار تو دیا. دیکھیے اللہ کا، میں بولا نا، اللہ ارشالو ہے، دویش ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں مسلمانوں کو ہی اسی ارشالو اور گھمنڈی دویش پورن بنایا ہے. مانو سماج کے اندر میں بے منستہ اسی قرآنی آیات ہی پریاپت ہے، قرآن میں موجود ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا اونٹنی کو اللہ بچا نہیں پائے، اور جن کے لیے بھیجا تھا، جو اسلام یعنی پیغمبر صالح کی باتوں کو نہیں مانا، ان کو اللہ نے رسوائی کی، اپمانت کیا، ہلاک کیا، ان کو ختم کیا آدھی. لیکن اللہ اپنی بھیجی ہوئی اونٹنی کو بچا نہیں پائے. بندھو، میں آپ دنیا والوں سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قصے سے کیا مل رہا ہے. قرآن جو قصہ کہانی کی کتاب ہے، اس میں تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. قرآن قصہ کہانی، منورم قصہ بیان کر رہا ہے. تو منورم قصہ قرآن کے مادھیم سے یہ اللہ نے خود بتلایا ہے کہ جس قصے سے تم غافل تھے، جس قصے کو نہیں جانتے تھے، اسے وہی قصہ میں تم لوگوں کو دے رہا ہوں، تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو میرا کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ اللہ کو اب سمجھ لیجیے. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پاس اونٹنی رکھتے ہیں. تو اونٹنی رکھنے کے لیے استبل بھی بنایا ہوا ضرور ہوگا، اور ان پشوؤں کو چراتے بھی ہوں گے. اللہ کے پاس اونٹنی ہے کہ سورہ ہود آیت نمبر 64 میں صاف شبدوں میں اللہ نے خود ذکر فرمایا. لیکن یہ کلام اللہ کا نہیں ہے. اس کا حوالہ میں دیا کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے، اے میرے قوم، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹ ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تھوڑی کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کا کلام کیا ہے، کہاں ہے؟ یہ تو پیغمبر صالح کہہ رہے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگ، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب خدا اونٹنی بھیجتے ہیں تو بھیجنے سے پہلے اس اونٹنی کا استھان کہیں نہ کہیں رہا ہوگا. تو وہ استھان کون سا ہے؟ اللہ کے پاس تو جنت ہی جنت ہے. تو کیا جنت میں رکھتے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں اونٹنیوں کو؟ اللہ کے پاس کیول اونٹنی نہیں، میں بولا نا دمبا بھی ہے. دمبا وہ جو بکری سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سے جیتے جی اس کے جیوت اوستھا میں اس کے مانس کو کاٹ لیا جاتا ہے. اسی مانس کو کھاتے ہیں عرب والے. اور یہ ابراہیم کے کال میں بتایا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے گئے تھے، تو بیٹے کو ہٹا کر کے وہاں فرشتہ دمبا لا کر کے دیا. تو وہاں میں سوال اٹھایا، میں ذاکر نائک کو سوال میں لکھا بھی کہ وہ دمبا خرید کر کے آیا یا چوری کی مال تھی؟ اگر خریدا گیا تو کیا قیمت چکائی گئی تھی؟ اللہ کے پاس دمبا رہتا ہے تو استبل ہے، وہاں چرواہا لوگ بھی رہتے ہوں گے. اب چراتے کون ہے یہ میں نہیں جانتا. اللہ نے فرشتوں کو نیوکت کیا ہوا ہے چرانے کے لیے. تو یہ سب باتیں ہیں، یہ جنت کا نظریہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے. جس قرآن کو اللہ کی کلام مانا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لوگ ڈنگ ہانکتے ہیں کہ اس میں گیان اور وگیان بھرا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں اس میں کون سی گیان کی بات ہے؟ اونٹنی پالنا اللہ کے لیے گیان کی بات ہے؟
اونٹنی کو بھیجنا اللہ کے لیے گیان کی بات ہے، دمبا پالنا اللہ کے لیے گیان کی بات ہے، دمبا بھیجنا اللہ کے لیے گیان کی بات ہے۔ اور جو دمبا اللہ نے خود بھیجا اس دمبا کو اللہ بچا نہیں پائے، اور صالح کے قوم کے لوگ، سمود قوم کے لوگوں نے اس اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو مار دیا، جیسا اس سمے کورونا نے مار دیا عید کو، کل میں لکھا تھا نا، جیسا کورونا نے مار دیا عید کو، ویسا ہی سمود قوم کے لوگوں نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو مار دیا۔ اللہ اپنی اونٹنی کو نہیں بچا پائے، اور سمود کے اور لوگ جو صالح پر ایمان نہیں لائے انہیں اللہ نے مار دیا۔ تو اللہ نے کیول صالح نہیں، ایسے قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کا معاملہ۔ اللہ نشٹر ہے، نرمم ہے، نردئی ہے، بھلے ہی یہ کہنے کے لیے وہ رحمان اور رحیم بتایا جاتا ہے کہ وہ رحم کرنے والا مہربان ہے، لیکن اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسی نشفرمان میں یہاں پر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ لوگوں کو، سمود کے قوم کے لوگوں کو ڈبویا، وہاں فرعون کے قوم کے لوگوں کو ڈبویا، تو یہ رحم دل والا ڈبو سکتا ہے کیا؟ رحم دل والا یہ سب کام کر سکتا ہے کیا؟ رحم دل والا یہ سب کام رحم دل والوں کا ہوگا؟ اسی لیے میں نویدن کر رہا ہوں کہ جس قرآن کو دنیا کے لوگ، اسلام کے ماننے والے، جتنے بھی فن خواہ اپنے کو مولانا کہہ رہے ہیں، اسلام کا جانکار مان رہے ہیں، میں تو MBBS منا بھائی کو چنوتی دے رکھا ہوں پہلے سے ہی، اور اس MBBS منا بھائی کے بیٹے الیاس شرف الدین کو بھی چنوتی دیا ہوں، آؤ کس کے سامنے دم ہے، آؤ سامنے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اور دلی میں کھلا دربار ہوگا، رام لیلا میدان میں ہم ڈیبیٹ کریں گے، لیکن ڈیبیٹ کے لیے پہلے کچھ شرطیں ہیں، ان کو پورا کرنا ہوگا۔ وشے کیا رہے گا، کن کی وشے پر ہم چرچا کریں گے؟ ہم جس کتاب کو نہیں مانتے اس کا حوالہ ہم نہیں لیں گے، جس کتاب کو آپ نہیں مانتے اس کا حوالہ میں نہیں دوں گا۔ ہم اگر ہار گئے ہم اسلام کو سویکار کریں گے، بائبل والے کے پاس ہار گئے تو عیسائیت کو سویکار کریں گے، اور یہ قرآن اور بائبل والے دونوں ہی ہار گئے تو ویدک دھرمی بننا پڑے گا۔ یہ میری کھلی چنوتی ہے۔ اور یہ پادری کیری بکواس کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، آج میرے پاس ایک فون آیا تھا کہ اس نے آپ کو چنوتی دیا ہے، جبکہ وہی پادری کیری پاؤں پڑ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، سارا یوٹیوب میں بھرا پڑا ہے۔ یہی عیسائی لوگ 4 برس میرے پیچھے پڑے تھے کہ میں عیسائی بن جاؤں، 50,000 امریکن ڈالر کا آفر دیا، کیول موقع نہیں لکھ کر کے دیا، چھوکری دیں گے، رات رنگین کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اور جن لوگوں کے دوارا یہ ہو رہا تو انہی لوگوں کو میں ویدک دھرم میں واپس لایا، ویدک دھرمی بنایا۔ اور آج یہ پادری ڈی ہانک رہا ہے، اور بھارت سے لے کر کے ویٹیکن سٹی تک سب اسی طریقے سے مہیندر پال آریہ کے اوپر ڈوری ڈالنے کا پریاس کیا، عیسائی بنانے کا۔ ٹھیک اسی طریقے سے بودھسٹوں نے بھی پریاس کیا۔ بودھسٹوں نے تو 50,000 کروڑ روپیہ کا آفر دیا ہے، بول کر کے بھی دیا اور لکھت روپ میں دیا ہے، واٹس ایپ میں لکھ کر کے آیا، واٹس ایپ میں بول کر کے آیا۔ جو آنند تونگ ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ کی قیمت اس سمے اتنا ہے، اور ہمارے ادھیکاریوں سے ہم نے بات کر کے ہی آپ کی قیمت یہ لگائی گئی ہے، آپ کو سونا کا اینٹ دیں گے تو چین میں مکان بنا دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، سارا یوٹیوب میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میں نے ایک ہی جواب دیا کہ دھرم خریدنے کی وستو نہیں ہے، اور میں بکاؤ مال نہیں ہوں۔ اس لیے بندو میں نویدن کر رہا ہوں، ان قرآن اور بائبل کے ماننے والوں کو میری یہ کھلی چنوتی ہے، جس کو ڈیبیٹ کرنا ہو آؤ، قرآن کو کلام اللہ سدھ کر کے دکھاؤ، بائبل کو ایشوریہ گیان سدھ کر کے دکھاؤ، اور میں وید کو ایشوریہ گیان سدھ کر کے دکھاؤں گا۔ اسٹیمپ پیپر پہ باقاعدہ لکھا پڑھی کر کے ہی یہ ڈیبیٹ کریں گے۔ دنیا والوں ذرا میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور آئیکن بیل دبا کر کے اوروں تک اپنی بات پہنچائیے۔ اپنے پاس ویڈیو کو سب سے پہلے لانے کے لیے آپ کو آئیکن بیل دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں تھوڑا سا وچار آپ لوگوں کے بیچ میں پرستت کیا ہوں، اور میری کھلی چنوتی ہے، جس کو آنا ہو سامنے آؤ، سامنے بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرتے ہیں، قرآن والا ہو اور بائبل والا ہو۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے والد کہیں پر ویرام دے رہا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد۔ کہیں بھارت ماتا کی جے۔